नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाई दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमारे आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है और ये एक वाक़या है, ये कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है कि वक्त बहुत थोड़ा है। और कितना थोड़ा है किसी को कोई पता नहीं, अगले लम्हे की कोई खबर नहीं। इस वक्त ये है ना, असर से लेकर मगरिब तक अमूमी तौर पर यही बात है और यही समझा जाता है कि थोड़ा सा वक्त होता है। वाकई ऐसे है, लेकिन हकीकत ये है कि सारी जिंदगी बहुत थोड़ा सा वक्त है। सारी जिंदगी जब मरेगा ना आदमी, अल्लाह अकबर, कितना अरसा दुनिया में रहे, एक दिन या एक दिन का कोई हिस्सा। एक मकान है कि उसके एक दरवाजे से मैं दाखिल हुआ और दूसरे से निकल कर आ गया, इतनी सी कहानी है। दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है। ये आर्जी और वक्ती है। बस धोखा ये लगा है इंसान को कि बहुत अरसा जीना है। बात तो कहते हैं ना समझ के अभी तो हमारा मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, यानी मरना हमारे इख्तियार में है और मरना हमने अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। रस्सी दूसरे के हाथ में है। मेरे दोस्तों, किस वक्त वो खींच ले, किस वक्त वो बुला ले, ये एक फिक्र है। ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, ये बात है जो आप सुन रहे हैं और मैं अर्ज कर रहा हूँ, हकीकतन ये एक फिक्र है कि किस तरह से जिंदगी गुजारी जाए। ये दुनिया की जिंदगी जितनी भी है, किस तरह से गुजारी जाए ताकि हमें दुनिया में कोई मुश्किलात ना हो, दुनिया में हमारे लिए जब तक ये आसानियां हों, अच्छी जिंदगी गुजरे, बरकत वाली, रहमत वाली, खुशियों वाली, सुकून वाली, चैन वाली, इत्मीनान वाली, जिसे कहते हैं कामयाब जिंदगी, अच्छी जिंदगी, दुखों से बची हुई, परेशानियों से, मुसीबतों से बची हुई, तंगदस्तियों का शिकार ना हो आदमी। जितने दिन की भी जिंदगी है अच्छे तरीके से गुजारे और इसकी मौत बहुत अच्छी आए। मौत, इसका खात्मा ईमान पर हो। क्या जिसको मरते वक्त कलमा नसीब हो गया वो खुशी का मंजर देखेगा। जिसको मरते वक्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब हो गया पढ़ना, अल्लाह अकबर, वो खुशी का मंजर देखेगा, उसके चेहरे का रंग चमकेगा, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी, दोज़ख उस पर हराम हो जाएगी। तो एक दफा पढ़ लो सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा आपका इस वक्त यहाँ इकट्ठे होना, ये इसी फिक्र के लिए है कि ये फिक्र आम हो जाए कि हर आदमी हयात बाद मौत के फिक्र में जिंदगी गुजारे कि यार मैंने जाना भी है, मैंने दुनिया छोड़नी भी है। तो इस जिंदगी की तरतीब आखिरत को सामने रख करके बनाई जाए। अपने हाथों से मैं अपनी आखिरत खराब ना करूं। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। माशाअल्लाह उन्होंने दीन के रास्ते में अल्लाह की मेहनत के काम के सिलसिले में बहुत मेहनत फरमाई, बहुत कुर्बानी की। तो बहुत पहले मैंने उनसे ये सुना बयान में रायगढ़ में कि बिल्ली जो है ना, बिल्ली एक जानवर होता ना, छोटा सा बिल्ली, ये चली गई सुनार की दुकान में। वहाँ थी रेती, रेगमाल, उसमें इसने जुबान मारी तो जुबान से खून निकला। किसका खून निकला? बिल्ली का। क्यों भाई? बिल्ली का ही निकलना था ना। और वो गया उसके हलक में, ताज़ा ताज़ा खून, उसको बड़ा मजा आया। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है जिससे ताज़ा खुराक मिल रही है। अब वो जुबान रगड़ती रही, खून पीती रही। किसका खून पीती रही? अपना ही खून पीती रही, हत्ता के मौत आ गई। जब खून खुश्क हो गया सारा, किधर जिंदगी खत्म हो गई। मजे लेते लेते क्या कर लिया? जान बर्बाद कर ली, जान खत्म कर ली। आज इस दुनिया की रेती पर जुबान मार रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कहते
بڑا مزہ آ گیا، بڑا مزہ آ گیا، بڑا مزہ آ گیا۔ اپنی آخرت کے نقصان پر، اپنی آخرت سے غافل ہو کر اپنے ہی ساتھ یہ تماشا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ، کوئی اور نہیں کر رہا ہمارے ساتھ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ایک دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، سنا ہوگا آپ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں، لین دین میں، کہ میرے ایک دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں واللہ عالم، غلطی ہے تو اللہ معاف کرے، صحیح ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ بھائی دوست دھوکے نہیں کیا کرتے، دوست دھوکے کیا کرتے ہیں، وہ تو تو نے دوست بنانے میں غلطی کی کہ ایک دھوکہ باز کو اپنا دوست بنایا۔ سب سے بڑا دھوکہ باز شیطان ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ وہ جو ہمارے آپ کے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے، ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں، زمینوں آسمانوں کے، جنوں اور انسانوں کے، قرآن جیسی مقدس کتاب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ تو ایک دفعہ نہیں، کئی جگہ، بھائی اس کو ذرا متوجہ کرنا، یہ بھائی باہر کیا دیکھ رہا ہے، یہ سامنے ادھر دیکھ بھائی۔ اللہ جل شانہ نے، یہ تو خیر حفاظ یا اہل علم جانتے ہوں گے کتنی دفعہ فرمایا ہے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کئی دفعہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن جانو، اس کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا علم کامل، جس کی صفات کامل، جس کی بات کامل، اس سے سچی، اس سے صحیح، اس سے درست بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ ہمیں آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کیسا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی دشمن نظر آئے تو آدمی اس سے کوئی بچاؤ کرے گا، کہیں چھپ جائے گا، کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اب ایک دشمن نظر ہی نہیں آتا اور دشمنی کرتے ایسے، انسانی جسم پر ایسے بھاگ دوڑ ہے اس کی جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کا خون گردش کرتا ہے، اس کو نہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہ سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہم اور آپ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے کاروباروں سے، بیویاں بچے چھوڑے، ساری مصروفیات میں سے نکلے۔ کسی کی اپنی سواری تھی، کسی نے کرائے کے لے لی، کوئی پیدل چل کر آ گیا، دور سے آنے والے ٹرین میں آ گئے، بسوں کاروں میں آ گئے، قریب سے آنے والے موٹر سائیکلوں پر آ گئے۔ جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا وہ چیزیں تو وہاں رہ گئی ہیں۔ کیا شیطان کو بھی ہم چھوڑ رہے پیچھے؟ کیوں جی؟ اس کو کوئی ٹکٹ نہیں کٹوانا، اس نے کوئی کرایہ نہیں دینا، وہ ہمارے ساتھ ہی آیا ہماری گاڑی میں بیٹھ کر بغیر ٹکٹ کے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، میں نے یہاں سے بات شروع کی، یہ تھوڑا سا وقت اگر صحیح گزر جائے۔ ایک بزرگ ہوتے تھے پہلے کسی زمانے میں، وہ کراچی میں یہاں ہوتے تھے، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر رائے گنج والوں کے مشورے سے ان کا وہاں تشکیل ہو گئی، ان کی ملتان میں، پھر باقی سارا ماندہ وقت ان کا ملتان میں ہی گزرا۔ تو ایک دفعہ میں نے وہاں سنا رائے گنج کے اجتماع پر، ان سے بہت بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے قربانی والے، فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی اس اجتماع میں از اول تا آخر شریک ہو، شروع سے لے کر، جیسے نماز ہے نا، ہم نے ابھی پڑھی ہے عصر کی نماز 4 رکعت، تکبیر اولیٰ سے شروع ہوئی پہلی رکعت، اخیر تک سلام پھیرا، امام کے پیچھے رہے، پوری نماز یہ ہوئی۔ تو یہ فرماتے تھے شروع سے لے کر آخر تک پورے 3 دن جو اس اجتماع میں رہے، اس اجتماع میں جس میں لوگ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی رائے گنج کی شرط نہیں ہے، کراچی کی شرط نہیں ہے، کہیں بھی لوگ اگر اللہ کے لیے اکٹھے ہوں گے، دین کی فکر میں اکٹھے ہوں گے تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا جو آدمی آج اول تا آخر پورا وقت یہاں آداب کے ساتھ، فکر کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ گزار دے تو انشاءاللہ یہاں سے ولی بن کر کے لوٹے گا۔
یہ اجتماع ہمارا آپ کا میرے دوست بزرگوں یہ اکٹھ معمولی نہیں ہے. جو پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماحول کی، اس مجمع کی، یہاں آنے والے احباب کی ہمارے دلوں میں بہت محبت، بہت احترام اور بہت عظمت ہونی چاہیے. ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ پکنک نہیں ہے، یہ میلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے. یہ اس فکر میں مجلس ہے اور پہلی مجلس ہے اور مبارک مجلس ہے. اللہ اکبر کہ سارا دین کیسے دنیا میں آئے. ساری دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے. اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے. اسی سے دنیا بنے گی، اسی سے عاقبت سنورے گی. میں نے عرض کیا کہ کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے رہا جائے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں برکتیں دے، ہمیں رحمتیں دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری اولادوں کو پاک پروردگار نیک کرے، ہماری روزیوں میں اللہ برکت دے. اس کا واحد ذریعہ یہ دین ہے. دین پر چلیں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. دو کام کرنے ہیں. اس امت کے ہر فرد کی دوہری ذمہ داری ہے. اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا. جو احکامات اللہ جل شانہ کے جس آدمی کی طرف متوجہ ہیں وہ اپنی ذات سے ان حکموں کو پورا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے. ہر حکم کے بارے میں جانے، اہل علم سے پوچھے بھی اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس حکم کو کیسے پورا کرنا ہے. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی. تین باتیں ہو گئیں. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت. جو یہ کر لے گا اور جتنا کر لے گا، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں. تو اللہ سے اللہ اسے معاف چھوڑ کر تھوڑی سی مزدوری نہیں دیں گے. تھوڑے کرنے پر بھی بہت زیادہ دیں گے. کتنا دیں گے؟ تھوڑے کرنے پر بھی بہت دیں گے اور بہت کرے گا تو بہت ہی پائے گا. سب سے زیادہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے ساتھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ نہیں بچایا، سب لگایا. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا. پھر پایا کتنا؟ اب ذرا اس کو سوچ لو، میں بیان نہیں کرتا. پایا کتنا؟ سب سے زیادہ قربانی اس امت میں کس کی ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کچھ لگایا. تو یہ محنت جو ہے جس سے دین انسان کی زندگی میں آئے، جس کی محنت سے دین دنیا میں پھیلے، دین عام ہو. جیسے دیوا ہوتا ہے نا، چراغ. اب تو برف چل گیا نا، پہلے دیے چلتے تھے گھروں میں. پہلے کسی زمانے میں سرسوں کا تیل ڈالتے تھے، پھر مٹی کے تیل کے دیے چل پڑے. یاد ہوگا بعض پرانے بزرگوں کو. تو اس سے روشنی آگے پھیلتی ہے. دیوا صرف اپنے ماحول کو روشن نہیں کرتا، پورے گھر کو روشن کرتا ہے. اور اس دیوے سے، اس چراغ سے اگر اور سلگا لیا جائے دوسرا دیوا اور تیسرا اور چوتھا اور 100 اور 200، تو کیا اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ مسلمان کو اللہ جل شانہ نے روشن چراغ بنایا ہے. اس کی ذات سے نور پھیلے، اس کی ذات سے ایمان پھیلے، اس کی ذات سے خیریں پھیلیں. اس کام کے کرنے کے لیے اللہ جل شانہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے. اپنے اپنے وقتوں میں آئے. میں ابھی جب آیا ہوں نماز سے پہلے تو راستے میں مجھے یہ سوچ آ رہی تھی کہ یہ تو بات ہے بڑی لمبی. یہ تو شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. کیوں جی؟ وہیں سے شروع ہوئی نا. سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، اور اس نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ اے میری اولاد، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، فاعل حقیقی جان لو، سب کچھ کرنے والا تسلیم کر لو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو. اس نے تمہارے لیے انعام کے طور پر ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے.
پہلے میں وہاں رہتا تھا، بس ایک بھول ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا اور میں دنیا میں آ گیا۔ یہ دنیا اللہ نے سجن المومن بنائی ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وقت دیا ہے، جا بھی وہاں قید کاٹ کے آ، اور ایسے ایسے قید کاٹ۔ اگر کوئی قیدی قید میں بھی اپنی مرضی کرے اور جیل کے اصول و ضوابط کو سامنے نہ رکھے تو اس کی سزا بڑھا دی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام